बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आसानी से आप तक पहुँच रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारी फिल्में जो हैं वो पाकिस्तान में रिलीज़ हुई हैं, लेकिन अब एक नई फिल्म जो है वो भी रिलीज़ कर दी गई है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे क्या करती है, क्या नहीं करती, इस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, सहाफ़ती गिद्ध जो हैं वो भी अब मुर्दार खाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो गए, बल्कि वो अपनी पर खोले हुए जो मुर्दार हैं उस पर लपक भी पड़े हैं। और वो मुर्दार क्या है और सहाफ़ती गिद्ध कौन से हैं, इस पर भी आपसे बात करेंगे। और खान साहब ने जो है वो आज कप्तान, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं इमरान खान साहब, उन्होंने आज इस्लाम भी किया है। किसको किया है उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहले बात ये करते हैं नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए 9 मई से पहले भी कोशिशें शुरू हो गई थी, लेकिन 9 मई का जो वाक़या है उसने बहरहाल एक इन कोशिशों में खासी तेज़ी आई उसके बाद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे अपने नोटेबल और इलेक्टेबल्स लोग हैं उनसे भी हाथ धोने पड़े। तो अब उसके बाद फिर बहुत सारी जो है, उससे पहले भी और बाद उसके बाद में भी बहुत सारी जो है वो फिल्में रिलीज़ की गई हैं। लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर को अच्छा काम करने से या अच्छा बिजनेस करने से वो फिल्में कासे रही हैं। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी बनाई, उससे पहले इमरान खान साहब पर तोशा खाना, उससे पहले फजलुर रहमान साहब उनको यहूदी एजेंट, कभी रेहाम खान की किताब का आ जाना, कभी ऑडियो वीडियो लीक्स, और फिर उसके बाद ये 9 मई के हवाले से दहशतगर्दी का एक जो है वो भी लेबल लगा देना। लेकिन अब तक इमरान मुफ्ती सईद साहब भी आ गए थे बीच में। लेकिन वो जितने भी प्रोजेक्ट या जितनी फिल्में लॉन्च की गई हैं वो बॉक्स ऑफिस पर उनका खातिर खा जो है वो परफॉर्मेंस सामने नहीं आई, वो फिल्में चल नहीं सकी, फ्लॉप हो गई। तो आज एक नई फिल्म लॉन्च कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले परवेज़ खटक साहब, जो वज़ीर आला भी रहे हैं, वज़ीर दिफा भी रहे हैं, और उनकी बुनियादी रुकनीत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त्म कर दी है। तो आज उन्होंने एक अपनी सियासी पार्टी जो है उसका ऐलान किया है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब भी उनकी जमात में शामिल है। और पीटीआई कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के गुज़श्ता यानी पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले 57 जो अरकान असम्बली हैं उनका भी परवेज़ खटक की हिमायत का उन्होंने ऐलान किया है। और पीटीआई के जो साबिक सूबाई वज़ीर थे इश्तियाक साहब और शौकत अली, वो भी इस नई पार्टी का हिस्सा हैं। तो अब इस पे भी अब आपसे बात करेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ एक सलीम साफ़ी साहब का ट्वीट आया था, और वो ट्वीट ये था कि पीटीआई के कायद को सरप्राइज़ मिल गया, जिसका मैं कुछ अरसा पेशीनगोई कर रहा था। पीटीआई के जो बाकी इलेक्टेबल्स बचे हैं, उन्हें भी यहाँ आना होगा, वरना बाहर भागना या जेल जाना होगा। अब ये सलीम साफ़ी साहब फरमा रहे हैं। यानी जुल्म ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके साथ इस वक्त जितने भी सर्वे हुए हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है सबसे ज्यादा। लेकिन वो लोग जिनके वजीर आजम हाउस में या ऐवान सदर में जिनको बुफे डिनर होते थे, जब से वो ख़त्म हुए हैं, और बैरून मुल्क जिनका दौरों में नाम आता था और बड़े वो जहाज़ की सैरें करते थे, 5 स्टार होटलों में क्याम करते थे, टीएडी उनको मिलता था, खान साहब के दौर में वो सब कुछ बंद हो गया था। तो जब ये वारदाती टोला बरसरे इक़्तिदार आया तो ऐवान वज़ीर आज़म ख़ास तौर पर वहाँ वही डिनर भी हो रहे हैं, और बैरून मुल्क जब जाते हैं तो फिर उसमें बहुत सारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो भी हैं। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान की एक सबसे ज़्यादा अवामी हिमायत रखने वाली जमात को जो है वो क्रश किया जा रहा है, लेकिन उस पे बजाय अफ़सोस करने के, उस इस क्रश करने के अमल को क्रिटिसाइज़ करने के, कि जो सहाफ़ती गिद्ध हैं ये अपनी जो है वो बगलें बजा रहे हैं और मुर्दार खाने के लिए पर खोल के ये आ गए हैं सारे। और इमरान खान साहब का तो चूंकि मीडिया पे नाम लेने पर भी पाबंदी है, पैमरा ने पाबंदी लगाई हुई है, तो ये सहाफ़ी हज़रात मतलब है जो अपने तय आज़ादी इजहार की बात भी करते हैं, ये इमरान रियाज आज 70 दिन तकरीबन होने वाले हैं, उनकी गुमशुदगी पे भी ये खामोश हैं। और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो है उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है उस पे बजाय इस वारदाती टोले को क्रिटिसाइज करने के ये खुश हो रहे हैं। हामिद मीर साहब जो हैं उनकी भी आप अगर आप ट्वीट्स देखें और
ان کی ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کریں تو وہ ڈراتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے کے، جی عید کے بعد جو ہونے جا رہا ہے وہ پہلے نہیں ہوا، مطلب اس قسم کی گفتگو ہے۔ سلیم صافی صاحب کا یہ جو ٹویٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں بھی یعنی وہ خبر سے زیادہ جو ہے وہ ان کی خواہش نظر آ رہی ہے۔ اور ایک اور صاحب بھی تھے جنہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ جی مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 1-2 دن میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اب صحافی کا کام جو ہے وہ خبر دینا تو یقیناً ہے، اور صحافی ہوتے اسی لیے ہیں کہ وہ خبریں دیں، لیکن امید میں مطلب خواہش نظر آتی ہے۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے ان کے متعلق خبر یہ ہے کہ 1-2 دن میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن وہ اپنی امید ظاہر کر رہے تھے۔ تو یہ جو صحافتی گدھ ہیں، یہ اس وقت مردار کھانے کے لیے اور اس حکومت سے فوائد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر لگنے والی جو اس وقت پابندیاں ہیں غیر اعلانیہ، ان کے متعلق بجائے آواز اٹھانے کے یہ اس وارداتی ٹولے کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کی زبان میں اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی افسوسناک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے آج جو پرویز خٹک صاحب کی جو پارٹی لانچ ہوئی ہے اس کو جواب بھی دیا ہے، اور وہ جواب بڑا مزیدار ہے، مجھے تو وہ پڑھ کے مزہ آیا کہ چند ہفتے پہلے لاہور میں بویا جانے والا استحکام مارکا بیج گلا سڑا نکلا جو فصل بننے سے پہلے ہی خاک میں مل گیا۔ خیبر پختونخوا میں پارلیمنٹیرینز نامی بیج عوامی رد عمل کی پہلی بارش میں ہی بہ جائے گا۔ یہ ترجمان ہے تحریک پاکستان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور پھر اس کا جو پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر علی مینگنڈا پور صاحب، انہوں نے بھی پھر ان پر تنقید کی اور کہا کہ جی پرویز خٹک کی قیادت میں بے ضمیروں کے ٹولے کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں، تحریک انصاف سے آج بزدلوں کا صفایا ہو گیا، آج جانے والے عوام کا سامنا نہیں کر سکیں گے، عوام ان کو آئینہ دکھائے گی، اور یہ آج میڈیا سے چھپ کر آئے ہیں، الیکشن میں یہ عوام سے چھپیں گے۔ تحریک انصاف چھوڑنے والے اپنے زور بازو پر کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے، اور یہ خود کو پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں۔ عمران خان کی وجہ سے یہ لوگ اسمبلی میں پہنچے، آج ان لوگوں نے احسان فراموشی کی۔ خود کو غیرت مند کہنے والوں نے تحریک انصاف کو سخت وقت میں چھوڑ کر بےغیرتی دکھائی ہے۔ ویسے یہ بےغیرتی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، میں ان کی بات دہرا ہوں، اور پختون روایات کی پامالی کی ہے۔ عوام الیکشن میں اپنے ووٹ سے بدلہ لے گی۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی سیاست میں ایک حقیقت ہے۔ میں اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی نہیں، تحریک انصاف پاکستان کی سیاست میں ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو جو ہے وہ جتنا جلد تسلیم کر لیا جائے اس ملک کے لیے اتنا بہتر ہوگا۔ ویسے ہارون الرشید صاحب کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ مقتدر حلقوں میں اب یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو الیکشن لڑنے دیا جائے، کیونکہ اب تک کا جو سارا زور تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم کی اس وارداتی حکومت کی جو ہے وہ پشت پر ہے، اور وہ تمام تر اقدامات جو پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور انہیں تائید حاصل ہے اس وارداتی ٹولے کو۔ عمران خان صاحب کے طرز سیاست سے جو ہے وہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ایک مزاحمتی سیاست شروع ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کسی بھی جمہوری ملک میں جہاں سیاسی اور یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ پائپ لائن میں ہو یا بھی ابتدائی سطح پر ہو، تو وہاں مزاحمتی سیاست کا شروع ہونا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہوتا ہے، اور پاکستان میں مزاحمتی سیاست جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اب بھی مطلب ہے عمران خان صاحب کے ساتھ درجنوں لوگ جو ہیں وہ لیڈرشپ کے جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے سیکنڈ فیز والی، وہ درجنوں لوگ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اس جبر کے باوجود کہ ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے بزنس بند کرا دیے گئے ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، لیکن وہ لوگ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ جھک کے کھڑے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس وقت اس مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں وہ یقیناً سیاسی لوگ ہیں، وہ جینون پولیٹیکل ورکرز ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بڑے ریسپیکٹیبل ہوتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں اس جبر کی، خوف کی، طاقت کے استعمال کی فضا میں، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی خوشگوار چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ روز ان کے کیسز ہوتے ہیں عدالتوں میں، تو وہ آج عدالت میں پیش ہوئے، تو آج انہوں نے وہ چونکہ اس حوالے سے بات ہوئی کہ جی پاکستان تحریک انصاف پر پابندی، تو انہوں نے کہا کہ جی پابندی کیسے لگا سکتے ہیں، اور پھر آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ قانون اور آئین جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اخلاقیات جو ہیں وہ بھی اس ملک میں ختم ہو گئی ہیں، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قانون اور آئین تو اب رہا نہیں ہے۔
چونکہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی بات کی گئی، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایک بزرگ پارلیمنٹیرین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہوتی تھی تو دوسری ایف آئی آر میں گرفتاری ڈال دی جاتی تھی، جب تمام مقدمات میں ضمانت ہوگی تو اب سی سی پی او صاحب جو ہیں ان کو خواب آیا کہ جی یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ نقش امن کا اور عوامی جو ایک سکون ہے اس کو ختم کرنے کا باعث بنیں گے، اور پھر مقدمات کا بھی کچھ حوالہ دیا گیا اور ڈپٹی کمشنر لاہور کی طرف سے جو ہے وہ ان کی نظر بندی کا آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا 30 دن کے لیے۔ اب بنیادی طور پر یہ قانون جو ہے یہ نظر بندی کا یہ بھی کالا قانون ہے، یہ گورے نے بنایا تھا کسی دور میں، پاکستان جب اس وقت آزاد نہیں ہوا تھا اور یہاں جو تحریک آزادی کے لوگ تھے ان کو قید کرنے کے لیے۔ اب یہ پوری دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ ایک تو کسی شخص کو مقدمہ چلائے بغیر آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے، اور بغیر الزام کے کسی شخص کو جیل میں رکھا نہیں جا سکتا، تو ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے یا اس کے پاس ایسا کون سا مطلب ہے وہ خدائی خدمت گار ہے کہ ایک شخص بیٹھ کے اور وہ نام نہاد ایک ڈسٹرکٹ کی ایک انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے کہ جی اس نے ریکمینڈ کیا ہے تو اس شخص کو 30 دن کے لیے 60 دن کے لیے 90 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے یہ اختیار پاکستان میں سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو بغیر مقدمہ چلائے اس کو جیل بھیج دے 60 دن کے لیے 30 دن کے لیے، ایون ایک دن کے لیے بھی مقدمہ ہوتا ہے، شواہد موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کورٹ فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن یہ قانون جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ چونکہ تحریک آزادی کے جو مجاہدین تھے، وہ لوگ جو اس وقت پاکستان کی جو آزادی کی تحریک میں حصہ لینے والے تھے، یہ ان کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا، اور اب یہ قانون جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کو۔ میں یہ سمجھ، اور آج جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا تو جو فروخ حبیب صاحب ہیں، سوری حماد اظہر صاحب اور فروخ حبیب، انہوں نے پھر اس حوالے سے ٹویٹس بھی کیے ہیں، اور آج جب یہ کیس کورٹ میں زیر سماعت تھا تو پھر اس پہ بات بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے مطلب پرویز الہی کی نظر بندی کیس میں پھر یہ فاضل جج صاحب جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، پنجاب حکومت کے وکیل کو یہ کہا گیا آپ غلط روایت ڈال رہے ہیں، عدالت نے کہا جو ریاست کرتی ہے وہ بھگتتی بھی ہے۔ جسٹس علی باقر نجوی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ الزامات کے علاوہ نظر بند رکھنے کے لیے آپ کے پاس شواہد بھی موجود ہونے چاہیے تھے جو کہ موجود نہیں ہیں۔ عدالتیں بھی جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں مذاق اڑا رہی ہیں پاکستان میں، جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کرنے والی طاقتیں ہیں ان کے سامنے عدالتیں بے بس نظر آتی ہیں، یا بے بس نظر آتی ہیں، ان کو بے بس کر دیا گیا ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کا کیس بھی زیر سماعت ہے، 20 دن کی پیشیاں ڈال دی جاتی ہیں، آج ان کو 70 دن سے تقریباً ہو گئے ہیں، ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں کہاں ہے، نہ ان سے کوئی ملاقات ہے، نہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے، نہ کوئی الزام ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ ان کو اب تک بازیاب کرانے میں ناکام رہی ہیں۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں بڑی افسوسناک ہے، اور پاکستان میں میں یہ دیانتداری سے محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر پاکستان کی عوام اٹھ کے کھڑی نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی شخص، کوئی بھی ادارہ آ کے اسی طرح عوامی مینڈیٹ کو بھی رونتا چلا جائے گا، اسی طرح جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو بھی وائلیٹ کیا جائے گا، اور ووٹ کا حق جو ہے وہ بھی نہیں استعمال کرنے دیا جائے گا، جیسا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوا کہ اسمبلیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن اب تک یہاں الیکشن جو ہے وہ نہیں کرائے۔ تو ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔